अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और चीफ जस्टिस को क्योंकि किरदार उनका इंतहाई मुतनाज़ा रहा, सासू माँ की ऑडियो भी उनकी आई और उन पर इल्ज़ामात भी लगे, पार्लियामेंट में धुआंधार किस्म की तकारीर भी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ होती रहीं, सोशल मीडिया पर पब्लिक आम लोगों ने, जो गैर जानिबदार लोग हैं, जो ईमानदार नहीं हैं, उन्होंने शदीद तनकीद भी की चीफ जस्टिस पे। चीफ जस्टिस ने आइन को रीराइट भी कराया, मुख्तलिफ आर्टिकल 63 को। फिर चीफ जस्टिस ने आइन के एक ही आर्टिकल की अलग अलग तशरीहें भी की, इमरान खान के लिए अलग, बाकी जमातों के लिए अलग। तो इंसाफ के दो मयार रखे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। तो चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद दुनिया कैसे याद करेगी, किन अल्फाज में याद करेगी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने भी इनको कहा था, मशवरा दिया था पार्लियामेंट में कि आप ऐसा काम करके जाएं कि आपके जाने के बाद दुनिया आपको अच्छे अल्फाज में याद करे। क्योंकि भुट्टो को फांसी देने वाले जजेस को जिन अल्फाज में दुनिया याद कर रही होती है वो भी आपके सामने है, और जिन जिन जजों ने इस तरह का किरदार अदा किया है, मुतनाज़ा किरदार, तो उनको किस तरह याद किया जाता है और वो कहाँ पे हैं, फिर भुट्टो कहाँ पे हैं, भुट्टो को कैसे याद किया जाता है, ये भी उनको हवाले दिए गए। तो चीफ जस्टिस पर बात करेंगे। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के हमारे सदर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट कवर भी करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं तैयब बलोच के नाम से। तैयब, ये तो हम डिस्कस कर रहे थे आपस में, आज व्यूअर्स के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। आपके ख्याल में चीफ जस्टिस को किन अल्फाज में लोग याद करेंगे रिटायरमेंट के बाद? क्योंकि रिटायरमेंट से पहले उनकी फेयरवेल पार्टियां भी होनी चाहिए, जिस तरह बाकी मोअज़्ज़ज़ जजेस की होती हैं, हर इदारे में होते हैं फेयरवेल पार्टियां, तो वो भी होगी या नहीं होगी? किन अल्फाज में दुनिया याद करेगी, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, पहले मुझे आप ये बताएं कि अभी वो चीफ जस्टिस है, हाँ, अभी किन अल्फाज में याद किया जा रहा है? अभी तो जिन अल्फाज में मैंने अभी बता दिया इंट्रो में थोड़ा बहुत, ठीक है, जिन अल्फाज में मतलब हम प्रोग्राम करते रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो ईमानदार जजेस से लेकर और सासू माँ और वो सारा कुछ, हाँ, तो अब इसके लिए वो जो इसको याद अभी किया तो जाना, अभी देखिए, उनको अगर ईमानदार जजेस के तौर पर याद रखा जाए। नहीं, इससे भी बढ़ के हाँ, जो इससे भी बढ़ के पीडीएम का धरना या आया था हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने, अतः मैंने वहाँ नोट किया कि वो जो उन्होंने बैनर्स होते हैं ना, वो जो उठाए हुए होते हैं, हाँ, ठीक है ना, तो या वो जो आप कह सकते हैं कतबे बनाए हुए थे, प्ले कार्ड, हाँ, प्ले कार्ड आपने, तो वो जो प्ले कार्ड के ऊपर चीजें लिखी हुई थी, वो आज तक किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ वो चीजें नहीं लिखी गई, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो वो मैं नहीं था, आप नहीं थे, वो अवाम थी, वो अवाम थी। तो अवाम कैसे अल्फाज में इसको याद रख रही है, वो अवाम ने बतला दिया। पीडीएम का जो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना था, वो ऐसे अल्फाज हैं कि हम भी नहीं बयान कर सकते, नहीं बयान कर सकते, ठीक है ना। ये आपने हाँ, तो आपने नोट किया था, ठीक है ना। मेरे पास वो तस्वीरें भी पड़ी हैं, मैंने उन प्ले कार्ड की तस्वीरें भी बनाई हुई हैं। जस्टिस है, हम क्या करें, मजबूर हैं, अब जो कुछ हमारी लिमिटेशन है, तो ये चीफ जस्टिस जो अभी हाजिर में है, सर्विस है, इख्तियार है, इक़्तिदार है, इसके बावजूद इसकी कुल मिल मिला के औकात पीडीएम वाले लोगों ने इसको बतला दी। हाँ, अवाम ने बतला दी, मैं पीडीएम भी नहीं कहूंगा, अवाम ने बतला दी। और अवाम ने क्यों बतलाई? इसने खुद अपनी औकात सबको बता दी कि भाई मेरी औकात ये है कि मैं इंसाफ करना नहीं है, जो इसने बतलाया कि मैंने अपने हलफ जो उठाया हुआ है उसकी मैंने पासदारी भी नहीं करनी। साथ उसने ये भी बताया कि जिस चीज़ की मैं आपके और मेरे टैक्सों से जैसे इस तनख्वाह ले रहा है, 16 लाख तक इसकी तनख्वाह, और भी मुराद पता नहीं करोड़ों में ये जज महीने में पड़ रहा है, ठीक है, आपको और मुझको, हमारी जेबों पे, ठीक है ना। तो इसने कहा कि मैं अपने जजेस के ज़ाब्ते अखलाक को भी नहीं मानता। मुख्तलिफ केसेस में आपने देखा, मैं आइन को भी नहीं मानता, मैं आइन को भी नहीं मानता, मैं पार्लियामेंट को भी नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है वो भी मैं नहीं मानता, ठीक है ना।
اور پھر کسی قانون سازی کو بھی نہیں مانتا، قانون کو بھی نہیں مانتا، قانون کو بھی نہیں مانتا. اور پھر میں جو پاکستان کے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے ماس یا عمران خان یا اس کی جماعت تحریک انصاف کو، اور میں کسی کو سٹیک ہولڈر نہیں مانتا. یہ پنجاب والا الیکشن میں اس نے تو نہیں مانا نا سٹیک ہولڈر. الیکشن کیا خالی صرف تحریک انصاف نے لڑنا تھا؟ تو یہ اس نے تو اپنی انتہا کی. اب ہم پھر اب یہ کہتا ہے ادا کہ جی میں چاہتا ہوں، یہ اس کے زبان کے الفاظ ہیں چیف جسٹس کے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد تاریخ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرے. کیسے یاد کرے گی؟ اب بات یہ ہے کہ تیرے کو یہ لچھن ہے تو کیسے لچن ہے یا تمہارے ایسے گن ہیں ہوں گے تو تمہیں تاریخ یاد کرے گی. تمہارے پاس وہ کوئی نہ گن ہے نہ کوئی لچن ہے، ایسا اچھائی والے تو اچھائی والی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جواب ویسے یہ بار بار یہ جب پولیٹیکل کیسز سن رہا تھا، پنچایتیں لگائی ہوئی تھی، تو اکثر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتا تھا، میں چاہتا ہوں تاریخ مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھے. تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کئی پبلک اس پہ جلسے میں کہا تھا کہ بندیال صاحب ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ بلاول نے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو تاریخ اچھے الفاظ میں یاد کرے، تو کوئی اچھا کام کر جاؤ تو تاریخ اچھے الفاظ میں یاد کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو ورنہ اب یہ میں کہہ رہا ہوں یا لوگ کہتے ہیں جو پبلک ہے کہ بھائی ورنہ آپ تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ ہوں گے. ادا کتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور وہ تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی بھی انہی کوڑے دان میں دیکھو، آپ کو قدرت نے، آپ کو اس وقت نے، آپ کو اس ریاست کے ایک ٹائم دیا، آپ کے پاس تھا کہ آپ کفارہ ادا کرو جو آپ ماضی میں کر چکے ہو. دیکھیں آپ کو ادا بہتر پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے اداروں نے جو ہے وہ کفارے ادا کیے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ موقع اس کو بھی تھا اور ہم سمجھے بھی تھے. ایک آیا تھا وقت کہ جب اس نے وہ طریق عدم اعتماد والا ایک فیصلہ دیا، ہم سب پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس ٹائم. ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا تھا فیصلہ. وہ بھی اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اگر یہ نہ دیتا تو عمران خان کے لیے جو کنسیکوینسز تھے اس نے عمران خان کو کہیں نہ کہیں بیل آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر جگہ پہ کیا ہے. تو وہ اس وجہ سے بہرحال وہ ہم سمجھے تھے کہ اب یہ کفارے پہ چل پڑا ہے، کفارہ. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب کا الیکشن ہے، رن آف الیکشن 2 دن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو تیسرے دن ڈنڈی مار دیتے ہیں. وہ پیچھے سے اس کی ساسو ماں کہہ دیتی ہے کہ بھائی عمر ہو آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں. وہ مجبور ہو جاتا ہے نا، انسان ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں. خاندان سے کوئی مجبور ہوتا ہے، کوئی اولاد سے مجبور ہو جاتا ہے، کوئی ساسو ماں سے مجبور ہو جاتا ہے. انسان ہے نا تھا، یہ بھی انسان ہے، مجبور ہے نا بابا. تو مجبور ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہیں چاہتا بھی ہوگا تو نہیں کر پا رہا نا. پاؤں پہ ہاتھ پہ ہوں، اس کے اپنے نظریات نے اس کے باندھ دیے. عمران خان کو جب بھی امین مانتا ہے. یہ اس دن جب عمران خان کو نیب پکڑ کے لے کے گئی تھی، یاد ہوگا جب اس نے بلایا تھا 11 مئی والا دن تھا میرے خیال میں. تو اس دن خان صاحب کو کہتا ہے، خان صاحب آپ امین ہیں لوگوں کے. میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، میں نے کہا یار پہلے تو نے اتنی بڑی غلط ججمنٹ دی جس پہ اس کو صادق امین کا سٹیمپ لگایا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تو کفارہ ادا کرے گا یا توبہ طائب ہوگا، آج بھی تو اس کو امین سمجھ رہا ہے. تو بس میں نے کہا یہ اس کا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا بندیال کا، اور واقعی اس کا اب کچھ نہیں ہوگا. یہ جو 16 ستمبر تک کا تاریخ پڑا ہے نا، اس میں کوئی بھی اس کا ایسا لچھن نہیں آئے گا جو تاریخ میں اس کو کسی اچھے لفظوں سے یاد رکھ لیا جائے. نظر تو نہیں آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا. اور یہ اپنی طور کے اوپر اس کے ہاتھ پاؤں، چونکہ صورتحال اب تبدیل ہو چکی ہے. جس کی سہولت کاری کر رہا تھا وہ تو پاکستان میں سب سے بڑا ٹیررسٹ مانا گیا. اچھا وہ ایجنٹ سامنے آ گیا. اچھا فارن فنڈنگ. اب اس کے ہاتھ پاؤں یوں بھی باندھے ہوئے ہیں کہ ریاست سے تنخواہ لینے والا ریاست کے خلاف دہشت گردی کرنے والے کو اگر سہولت کاری کرے گا تو اس وجہ سے یہ اب ندے پہ یا اس پہ نہیں کر رہا. کچھ دن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سوچ سمجھ کے پھر اندر سے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل کر دیتا ہے. اور ابھی اس کے پاس اہم کیسز آئے ہوئے ہیں جو پارلیمان کی سپرمیسی سے متعلق ہیں. دیکھیں ادا یہ جو 63 ابھی بھی بینچز اسی طرح ہی بنا رہا ہے وہ عمران دار جج، وہ جنہوں نے 63A میں جنہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا. یہ پارلیمنٹ میں آپ نے ہر پارلیمنٹیرین کے منہ سے یہ لفظ سنے ہوں گے کہ بھائی انہوں نے آئین کو ری رائٹ کر دیا. آئین کو ری رائٹ کرنا ان کا اختیار نہیں ہے. پارلیمنٹ تو کا ہے. جن 3 ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا وہی 3 ججز اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی کانسٹیٹیوشنل میٹر سن رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کیا ہے، جنہوں نے پھانسی کے اور یہ کرائم کے اور اس جیسے مقدمات چوری ڈکیٹی کے مقدمات سنے، وہ اب
آئین کے مقدمات سنیں گے، تو جب آئین کے وہ مقدمات سنیں گے تو آئین کے ساتھ بھی وہ کرائم کی کارکردگی دیں گے نا، تو وہ کرائم تو ہو چکا آئین کے ساتھ 63A میں بھی ہوا، پھر وہ جو ایک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا، ایکٹ آیا بنا، اس میں بھی انہوں نے کرائم کر دیا۔ اب یہ تیسرا جو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس پہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ کسی نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جب فیصلے ماں اور بہن کے کہنے پہ کیے جائیں گے تو انصاف کی ماں بہن تو ہوگی، جب ماں بہن کی خواہشوں پہ فیصلے ہوں گے تو انصاف کی تو ماں بہن ہوگی۔ تو یہ کہیں پڑھا تھا کل پڑا بھی تھا، ہم نے اپنے پروگرام میں کئی دفعہ تھا یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس کی جو لیگیسی ہے نا، ہر جو چیف جسٹس یا کوئی بھی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے نا، وہ کچھ اچھے کام اپنی لیگیسی چھوڑ جاتا ہے، اپنا اپنا ایک نام بنا جاتا ہے، نام ہی ہوتا ہے نا، اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ یادیں، کوئی ورثہ، کوئی اچھے کام، کچھ چیزیں چھوڑ جاتا ہے اس کو تاریخ میں بھی اچھے۔ لیکن اس کے پاس ماں سوائے ساسو ماں کی چھاپ کے اور کچھ بھی نہیں رہا۔ اچھا بات یہ ہے کہ جو بھی چیف جسٹس ہوتا ہے نا، وہ جورسپروڈنس اپلائی کرتا ہے۔ جورسپروڈنس ایک قانونی لفظ ہے، یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا اپنا ایک جورسپروڈنس دیتا ہے کہ بھئی میں کیا سوچتا ہوں، میں وہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کو یا نظام انصاف کو جس سمت پہ چلا رہا ہوتا ہے نا، وہ جورسپروڈنس کہلاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، کہ یار اس چیف جسٹس کی یہ جورسپروڈنس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بندیال کی جو جورسپروڈنس ہے نا، وہ ہے ساسو ماں کی جورسپروڈنس، ٹھیک ہے۔ اب جو ساسو ماں کے کہنے پہ، تو اسی وجہ سے اب اس کے پاس آدھا وقت، اب آج کیا ہے، جون، ٹھیک ہے، 17 جون ہو گیا، 18 جون ہو گیا، 18 جون، اور اس نے 16 ستمبر کو ریٹائر ہونا ہے، تو کتنے مہینے بچ گئے؟ جولائی، اگست، ستمبر، یعنی کہ 2 مہینے آدھا بچ گئے تقریباً، 2 مہینے بیچ میں، جولائی، اگست، ستمبر، 3 مہینے۔ تو اب اس نے کون سے تیر مار لینے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنا، ہاں نقصان ڈیمیجز کر کے جائے گا تیر مزید۔ مار بھی لے نا، تو یہ جو ابھی تک جو آئین کو ری رائٹ کرنا اور یہ سارا کچھ عمرانداری جو کی ہے، تو یہ تو تاریخ کا حصہ رہے گی، یاد رہے گی، ہاں یاد رہے گی، ہم نے اس کا ریفرنس بھی لوگ دیتے رہیں گے، اور ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ تیر تو یہ مار نہیں سکتا کہ اس کے ہاتھ پاؤں مجبوریاں، ہاتھ پاؤں بندے ہوئے۔ عمران خان کو جو اپنا لیڈر سمجھتا ہوا تھا، تو وہ عمران خان کی سوچ کے ان میں سے توقع کی نہیں جا سکتی۔ ہاں، جو خود عمراندار ہو تو وہ عمراندار ہی رہے گا نا، ایماندار تو نہیں بنے گا، ایماندار، ہاں صحیح بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اسی لیول پہ رہے گا۔ لیکن اب آگے ایک تو سپریم کورٹ میں 15 جون سے چھٹیاں ہو چکی ہیں، اوکے، ٹھیک ہے، اور یہ چھٹیاں چلیں گی ستمبر کے دوسرے ہفتے تک۔ چیف جسٹس چھٹی پہ جا رہے ہیں؟ اب چیف جسٹس چھٹی پہ نہیں جا رہے، دیکھیں جن کی آخری جس کا ٹینیور ہو نا، دن گنے جا چکے ہو، وہ تو کوشش کرے گا کہ میں آج تک اس نے چھٹی نہیں کی۔ اچھا، جب سے چیف جسٹس بنا ہے؟ جب سے چیف جسٹس بنا ہے، اس نے بیرون ملک جانے کی کبھی چھٹی نہیں کی، بیرون ملک گیا بھی نہیں، وہ بھی اس چکر میں شاید کہ قاضی نے چیف جسٹس بن جائے، کیونکہ وہ آٹومیٹک قاضی نے بننا تھا، جب قائم مقام وہ بنتا ہے، تو اس وجہ سے یہ گیا نہیں، تو اب بھی یہ نہیں جائے گا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اس کا ایک دن ہے، تو ایک دن کو ایک بندہ جب جس نے ریٹائر ہونا ہو تو اس کو پتہ ہے وہ کرسیوں کو اور یادیں اپنی سمیٹتا ہے، وہ یہ اب اس لیول پہ ہے، یادیں چیزیں، تو اسی وجہ سے یہ ایک دن بھی شاید کورٹ سے باہر نہ جائے، یہ ادھر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، 16 ستمبر۔ قاضی صاحب تو چھٹیاں کرتے ہیں بھائی، قاضی صاحب کرتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، قاضی صاحب جا رہے ہیں، پتہ نہیں جاتے ہیں، قاضی صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ قاضی صاحب کی سسٹر بیمار ہے استنبول میں، اور کینسر کی 4تھی سٹیج پہ ہے، تو دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ان کو صحت دے۔ تو قاضی صاحب نے وہاں پہ جانا تھا، لیکن وہ بھی اس کی جو ہے نا، وہ جو پیچھے گے میں ڈال دیتا ہے، وہ اس وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ اس کی سسٹر وہاں پہ استنبول میں بیمار پڑی ہے، اس نے ادھر جانا ہے، اور وہ اس وجہ سے پھنسا ہوا ہے کہ کہیں میں چلا جاؤں، یہ کوئی ایک جج کے سامنے ابھی بھی خالی ہے، میرے پیچھے کوئی بلا کے اپنا جج نہ اپوائنٹ کر لے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا جو اس ٹائپ کا، تو اس وجہ سے وہ بیچارہ بھی اپنی چھٹیاں پہ وہ، لیکن شاید وہ چلے بھی جائیں، 20 کو میں سن رہا ہوں جو میرے اس پہ ہے کہ شاید وہ جا رہے ہیں۔ لیکن اب ہم آتے ہیں کہ اس کے پاس عزت، کیونکہ قاضی رہے گا تو سپریم جوڈیشل کمیشن میں
نہیں ہو سکتا ہے نا, نہیں ہو مطلب سکتا. لڑائی جھگڑا یہ وہ ہوگا, ہاں پھٹا وہ پڑے اپنی گا, مرضی کا اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتا. نہیں ابھی کر جو سکتا. مسرت ہلالی کے قاضی اپوائنٹمنٹ رکاوٹ بنیں گے. ابھی جو مسرت ہلالی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے بطور جج سپریم کورٹ, وہ قاضی صاحب نے نامینیٹ کیا تھا. تو اب ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو ایک جج ابھی رہتا ہے وہ بھی قاضی صاحب کریں گے. ٹھیک ہے, تو قاضی صاحب والے ایشو پہ ہم بعد میں آئیں گے. لیکن اب آپ نے سوال پوچھا کہ اس کو وہ ملیں گے, وہ جو دعوتیں ہوتی ہیں, وہ ڈنرز ہوتے ہیں, فیئر فیئر پارٹیاں ہوتی ہیں. ادا یہ دیکھیں, یہ تو وہی جنہوں نے ایک ججز کی طرف سے بھی تو ہوتا ہے نا, پر کیا ہوتا اس کو کہتے ہیں, فل کورٹ ہوتا فل ہے. کورٹ. ایک ہوتا ہے فل کورٹ. ادا فل کورٹ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ 1 کے اندر جو ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے, اور باقی جو آنے والا ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے, اور یہ سارے. تو مجھے لگتا ہے فل کورٹ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. قاضی نے بیٹھنا ہے نا. اب وہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ ریٹائر ہونے والا ہوگا قاضی چیف جسٹس, تو وہ فل کورٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. تو وہ ہوگا تو بھی خبر ہے, نہیں ہوگا تو بھی اس سے بڑی خبر ہوگی. اب کیسے ہوگا یہ ابھی وقت بتانا ہے. 16 ستمبر کو پتہ چلے گا, 15 ستمبر کو پتہ چلے گا کیا ترتیب ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک بڑی چیز آئے گی. دوسرا ادا یہ ہے کہ ججز کو یعنی کہ آنے والا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ جانے والے چیف جسٹس کو کھانا دیتا ہے. اب یہ بھی پتہ نہیں قاضی اس کو کھانا دے گا یا نہیں دے گا. اچھا, آنے والا کھانا دیتا ہے جانے والے کو. جانے والے کو وہ تو جا رہا ہے, آنے والا تو پہلے سے موجود ہوتا ہے, وہ تو اس کا سٹیٹس اپ گریڈ. اچھا, لوگ ایک تاثر ہے مارکیٹ میں کہ یہ ان کی بول چال کی حد تک بھی نہیں ہے, ہینڈ شیک نہیں کرتے, سلام دعا نہیں کرتے. کبھی کبھار ہوئے ہیں اس طرح کے اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ ہو گئے, جسٹس اطہر من اللہ, وہ ہم نے دیکھا تھا نا وہ جو پھول لگوائے تھے. ٹھیک ہے, پودا, وہ ایک گڈ گیسچر یا ایک. اچھا, وہ چیف جسٹس والا پودے کا کیا حال ہے؟ پودا تو اس کا ہے, لیکن اس پہ پھول خشک ہو گئے تھے. پھولوں کو اس کے ہاتھ لگے پھولوں کو, تو پھول مرجھا گئے, خشک ہو گئے. وہ بھی برداشت نہیں کر سکے نا اس کی چیزیں. قاضی صاحب نے جو لگایا وہ ویسے کھڑا, باقی ججز ان کے پھول بھی ویسے کھڑے ہیں. اس کے پھول لگاتے ہی خشک ہو گئے تھے. پودا سروائیو کر گیا. بعد میں دیکھا ہے, ہاں میں تو ڈیلی دیکھتا ہوں. پودا سروائیو کر گیا, پودا سسٹین کر گیا گلاب کا, لیکن پھول اسی ٹائم ہی جل گئے تھے, خشک ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو باقی اب پھر قاضی صاحب یہ کہ اس کو کھانا دیتے یا نہیں دیتے, یہ بھی انڈر کوسچن رہے گا. چیزیں سامنے آئیں گی تو کچھ ہوگا نا. اب ہم تو یہ نہیں, ہمیں تو نہیں پتا, یہ تو فیصلہ قاضی صاحب نے کرنا ہے کہ دینا ہے کھانا نہیں دینا. لیکن ان کے اوپر پریشر ہے جو ساتھی ججز ہیں کہ یار جا رہا ہے, اس کو بس جانے دو, یہ کھانا سانا دے دو. اب دیکھتے ہیں, وہ فیصلہ تو قاضی صاحب کا ہوگا. لیکن بندیال صاحب, وہ جو ہے اپنا دوسرا اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ, وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا لیکن رخصتی بھی کوئی اچھی توقع نہیں کی جا مجھے پھر لگتا ہے کہ شاید سپریم طریقے سے بڑے شان شوکت کے ساتھ سپریم کورٹ بار اس کو کھانا دے گی. سپریم کورٹ بار وہ گروپ ایک ہے جو سپریم کورٹ کے لوگ اس ٹائم اقتدار میں ہیں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید پاکستان بار کونسل بھی اس کو کھانا نہ دے. اچھا, یہ تو بہت بڑا تاریخ رقم ہوگی, نئی تاریخ رقم ہوگی. نہیں, پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار اکثر کرتی رہی ہے ججز کے ساتھ. جو جج دو نمبریاں کرتے تھے نا, ان کو اینڈ پہ نہیں دیتے تھے پروٹوکول. چلو دیکھتے ہیں. لیکن توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے کوئی تیر مارنا ہے اچھے الفاظ میں یاد کرانے کے لیے. اسی طرح کے جو لچھن رہے آگے بھی رہے, تو پھر تاریخ کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں. طریق کا کوڑا دان ان کا مقدر. چلیں, بہت شکریہ طیب بلوچ. ویورز, طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.